बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साजिशें करने वाले उल्टे भी लटक जाएं। ये इलेक्शन रोकने के लिए जितनी मर्जी चालें चलेंगे, ये इलेक्शन नहीं रोक सकेंगे। इनको पाकिस्तान का आइन तोड़ना पड़ेगा और ये आसान नहीं है। ये आसान होता तो बगलोर मार्शल लॉ लगा देता। ये आसान होता तो अब तक हाफिज ने भी मार्शल लॉ लगा दिया होता। जैसी तैसी भी अदालतें हैं, जैसा तैसा भी हमारा कंप्रोमाइज सिस्टम है, उसमें से भी परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुना दी गई थी। फिर बेशक जैसे भी धौंस धमकी धांधली से वो अदालत ही खत्म कर दी गई, लेकिन एक बार सजा सुनाई गई थी। वो सजा रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्योंकि लोगों की यादाश्तों से नहीं जाएगी। आप बेशक अदालत खत्म कर दें, एक खौफ होता है। आर्टिकल 6 का बहुत बड़ा खौफ है, इसलिए बगलोल को भी घर जाना पड़ा था और इसलिए अब भी इलेक्शन होंगे, वरना इन्हें आइन तोड़ना पड़ेगा। इत्तलात यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उसकी निगरानी भी करेंगे, निगहबानी भी करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान इनको थका थका के मार रहे हैं और हाफिज को और सदियों के बेटे को मजीद एक्सपोज कर रहे हैं। उस्मान बुजदार रेंजर्स मांगता था तो रेंजर्स नहीं दिए जाते थे। उमर चीमा जब गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने रेंजर्स मांगे, रेंजर्स नहीं दिए गए। आज निगरान हुकूमत ने रेंजर्स तलब किए और रेंजर्स फौरन उनकी बैकन कॉल पे बैठे हुए थे। ये एक्सपोज दर एक्सपोज हो रहा है सिस्टम। रेंजर्स सिविलियंस की कॉल पे तो आते हैं, सिविलियन की मर्जी से कभी नहीं आते। ये ऑर्डर वहीं से लेते हैं जहां से बाकी सबको भी ऑर्डर्स मिलते हैं। उनका आना ये साबित करता है कि एक स्टेप मजीद नंगा कर दिया गया है हाफिज एंड कंपनी को, सिर्फ एक रैली रोकने के लिए, जो कि गैर आईनी हुक्म है। जब इलेक्शन का ऐलान हो गया, अगर इलेक्शन की कैंपेन नहीं होगी तो इलेक्शन कैसे होंगे? और आर्टिकल 218 है जो इलेक्शन कमीशन को कहता है कि तुमने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं और कोई भी गलत प्रैक्टिस होगी वो तुमने रोकनी है। ये इलेक्शन कमीशन को आइन ताकत देता है कि वो इस निगरान हुकूमत को बताए कि तुम्हारी हदूदों का यूद क्या है, और अगर वो तजावुज करें तो इलेक्शन कमीशन रोक सकता है उन्हें। दरख्वास्तें दी जाती हैं, हाई कोर्ट भी बंद है, इलेक्शन कमीशन भी कोई बात नहीं करता। कल के लिए लगा दिया गया है। कल सुबह 10:30 बजे सुना जाएगा कि ये जो दफ़ा 144 लाहौर में लगी है, जिस दौरान नून लीग का कन्वेंशन भी हो रहा है, इस दौरान एक रैली हुई है, पीएसएल चल रहा है, लेकिन सिर्फ दफा 144 पीटीआई वालों के लिए। जैसे ये कोई फलस्तीनी कश्मीरी हैं, इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये पीटीआई के वर्कर नहीं हैं। अवाम की 70 से 80% तादाद अब इस नजरिए के साथ खड़ी हो गई है। खुदारा हाफिज साहब, आपको फिर कह रहा हूं, मारखोर का रूप अपनाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी लगाएं, सर पे विग पहने, फटे हुए कपड़े पहन के ना किसी बाजार में बैठ जाएं। आपको वहां पे चैटर जो सुनाई देगा ना, आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। और ये मेरा आपको चैलेंज है कि पाकिस्तान के किसी बाजार में चले जाएं, वहां आपको यही सुनने को मिलेगा। अवाम बदल चुकी है, दिल अल्लाह ने बदल दिए हैं। अब ये इस तरह से गलत तरीके से धौंस धमकी धांधली से मामला नहीं चल सकता फर्दर। वो तब चलता था जब लोगों को शक था कि शायद सियासतदान ही बुरे हैं। अब लोगों को बुराई के असल अड्डे का पता चल गया है। आपको उसको रिस्टोर करना है, उसकी लॉस ग्लोरी को रिस्टोर करना है। उसके लिए वो जो रिपोर्टें आपको दी जा रही हैं और जो आपके दिमाग में एक चीज है और गुस्सा भरा हुआ है, उससे ऊपर चढ़ के सोचना पड़ेगा। जब इतना बड़ा ओहदा किसी को अल्लाह दे देता है तो उसको उस ओहदे के मुताबिक सोचना पड़ता है। ये मुल्क हम सब का है, हम किसी को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो इस तरह के काम करे। तो इमरान खान ने जबरदस्त फैसला किया है। पहले रैली का ऐलान किया, इन्होंने दफा 144 नाफिज कर दी। अदालत गया, इन्होंने कहा जी हम तो उठा देते हैं आज ही। फिर रैली का ऐलान किया, इन्होंने फिर दफा 144 लगा दी। इमरान खान ने कहा चलो ठीक है, मैं कल कर लेता हूँ। ये सिस्टम एक्सपोज होगा और वो वक्त दूर नहीं है जब हाफिज खुद बंदूक उठा के जमान पार्क के बाहर खड़ा होगा और कहेगा कि मैं रोकूंगा इमरान खान को। इस हद तक इस सिस्टम को इमरान खान नंगा कर रहे हैं, वरना रेंजर्स के आने की कोई जरूरत नहीं थी। इतलात ये भी हैं कि कुछ पुलिस के लोगों ने कहा जी कि बस कितना हम जुल्म करें, बस इनफ हो गया है, हम नहीं कर सकते। लेकिन वो शायद इक्का दुक्का ही है, ज्यादातर तो इनके तैयार बैठे होते हैं लोग। रेंजर्स को बुलाना एक बहुत बैड ओमन था, क्योंकि यहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं है। पिशावर साने के दहशतगर्द अब तक नहीं पकड़े गए, लेकिन इमरान खान को पकड़ने के लिए 6000 कोशिशें की जा चुकी। ये है प्रायोरिटी रियासत की। तो इमरान खान ने रैली कल कर दी है, जबरदस्त रूट होगा, रैली भी होगी। ये फिर लगाएंगे 144। इमरान खान एक दिन और आगे कर दें, फिर आगे कर देंगे। होगा क्या इससे? इमरान खान कैंपेन किए बगैर रोजाना 24 घंटे खबरों में या 144 डिस्कस हो रही है, या इमरान खान के फैसले डिस्कस हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक नाम डिस्कस हो रहा है, वो इमरान खान है।
باہر نکلے بغیر عمران خان کی سب سے مؤثر کیمپین حافظ اور صدیوں کا بیٹا اپنی کم عقلی کی وجہ سے خود چلا رہے ہیں. اس کو سڑکوں پہ آنے دو, ہو سکتا ہے لوگ کم نکل آئیں, تمہیں فائدہ ہو جائے گا, لیکن وہ اندر بیٹھا ہوا ہے تو تاثر یہ ہے کہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں, یہ کرنے نہیں دے رہے. اوپر سے وہ جو ایک رکھی ہوئی ہے جو بالکل ہی گنوار ہندا ہے, وہ کہتی ہے جی کہ دیکھیں جی مشرف سے جو ٹکرا گئے تھے وہ بہادر ہے, عمران خان تو پولیس کے ڈر سے گھر میں بیٹھ گیا ہے. وہ مشرف سے ٹکرانے والا ایسا ٹکرایا تھا کہ مچھر لڑ رہے تھے تو پھر باہر سے گارنٹیاں دلوائی گئیں. سعودی عرب بھاگ گیا مشرف سے لڑائی کر کے, اتنی لڑائی کی کہ اپنے نوکروں سامان سمیت سعودی عرب چلا گیا. دوسری دفعہ اتنی لڑائی کی بغلول سے کہ لندن چلا گیا. وہ بہادر ہے جو یہاں بیٹھا ہوا اور چیلنج کر رہا ہے سسٹم کو کہ ایک بار قتل بھی کرنے کی کوشش ہو چکی ہے. یہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس پہ اتنے زبردست حملے ہو چکے ہیں اور اتنا بڑا خطرہ ہے, لیکن وہ ملک سے بھاگنے کی بات نہیں کر رہا. بے نظیر اقتدار سے گئی, ملک سے باہر چلی جاتی تھی. نواز شریف اقتدار ختم ہوا, ملک سے باہر. یہ عمران خان ہے جو ملک میں بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ جیل میں نہیں ہے. نواز شریف جیل میں گیا تھا تو ملک میں رہا تھا, جیل میں جب نہیں ہوتا یہ ملک سے باہر چلا جاتا. یہ اس کی ہسٹری ہے. یہی کام بے نظیر 90 کی دہائی میں بھی کرتی رہی. یہی کام آپ کو آصف زرداری کرتا نظر آئے گا. یہ اگر الیکشن ہوتے ہیں فری اینڈ فیئر, اگر ہو جاتے ہیں اس سال, عمران خان جیت گیا, آپ کو آصف زرداری شہباز یہ سارے ملک سے فرار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ان کی ٹوٹل سیاست ہے. اور جو ملک میں دبنگ دھڑلے سے بیٹھا ہوا ہے, مزے کی بات یہ کہ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 80 کیس تو کر دیے ہیں. ECL میں عمران خان کا نام نہیں ڈالا ہوا. اگر ڈالا ہوا ہو اور میری نظروں سے نہ گزرا ہو تو کوئی مجھے پلیز اپڈیٹ کر دے. یہ چاہتے ہیں عمران خان بھاگ جائے, لیکن وہ بھاگے گا نہیں, آپ کو اس کی جان لینی پڑے گی. لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ جو مرضی کر لیں. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے, ان کو تھکایا جائے. کیمپین تو چل رہی ہے نا, روز چل رہی ہے, لوگوں میں جوش اور بڑھتا جا رہا ہے. جتنا لوگ یہ دیکھیں گے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اتنے لوگ اس طرف اور زیادہ آئیں گے, اور زیادہ. آپ دیکھیں گے کہ یہی ہوگا. جو 70-75% ووٹ پڑنا تھا نا, یہ 80-90% پہ چلا جائے گا, یہ پچھتائیں گے. ایک اینکر ہے, اس کو چپیڑیں پڑی تھیں فواد چودھری سے, اس کا پٹا کس نے کھولا ہے؟ ایک لال ٹوپی والا نیم پاگل ہے, اس کا پٹا کس نے کھولا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ناظرین, یہ لوگ جرنیلوں کے ٹاؤٹس ہیں, جرنیلوں کے پالتو ہیں. جرنیل کہہ دینا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بولنا ہے, یہ خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. جرنیل کہہ دیں نون لیگ کے خلاف بولنا ہے, یہ خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. جرنیل کہہ دیں تحریک انصاف کے خلاف بولنا ہے اور اسے ملک دشمن کہنا ہے, یہ اس کے خلاف شروع ہو جائیں گے. ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, یہ سب ٹاؤٹس ہیں, یہ سمجھ لیں. ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے, اور یہ لگے ہوئے ہیں جی کہ عمران خان جو ہے وہ ان سے بھی برا ہے, عمران خان میں یہ بھی برائی ہے, یہ بھی برائی, تم یہ کر لو, تم وہ کر لو. میں صرف آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں لوگ کیسے ان لوگوں کو سن لیتے ہیں, ان کی بات یعنی جو کامن سینس اور لاجک کو بھی ٹچ نہیں کرتی نا, وہ یہ باتیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, صدیوں کے بیٹے نے لال ٹوپی والے کو باقاعدہ لانچ کیا ہے, باقاعدہ لکھ کے اس کو تحریریں دی جا رہی ہیں کہ یہ ٹویٹ بھی کرو, اس پہ بات بھی کرو, یہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے یہ جو چپیڑیں جسے پڑی تھیں اور اس کو مزید چپیڑیں پڑنی چاہیے تھی اس وقت, کم پڑی, اس کو بھی اسی طرح لانچ کیا گیا ہے. اور ایسے کئی ٹاؤٹس ہیں, کیونکہ ان کی ویورشپ کچھ ہے, لوگ ان کو پہلے رائٹ سائڈ پہ سمجھتے تھے, یہ اس ویورشپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میرا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا. کمپنی ایک ساتھ اپنے سارے کتوں کے پٹے کھول چکی ہے, لیکن اکیلا عمران خان ان پہ اب بھی بھاری ہے. وہ ایک موٹیویشنل سپیکر لانچ کیا تھا, وہ پتہ نہیں کون سے گٹر میں جا کے گر گیا ہے. یہ لانچ کیے گئے ہیں, یہ بھی آپ کو گٹر میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو پرانا سنگر ہوتا تھا, اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, میں نے تو اسے بڑے عرصے سے بلاک کیا ہوا ہے. وہ ٹویٹیں کروا رہے ہیں, اس سے پروگراموں میں بھیج رہے ہیں, کوئی سنتا ہی نہیں ہے اس کی بات, اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. پاناما رانی کو لانچ کیا, اس کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بلاول جو ہے اس کو لانچ کیا, اس کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. عمران خان اتنا بھاری ان پہ پڑ گیا ہے کہ اب رینجرز بھیجنے پڑ گئے ہیں, اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ خود یہ فوج کے بوٹ اتاریں گے عمران خان کو روکنے یا پکڑنے کے لیے. یہ اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اور کس طرف سے ہے؟ آپ نے مایوس نہیں ہونا. یہ دنیا شیطان کے حوالے نہیں ہو گئی, بلکہ یہ رحمان ہے جو نظم و نسق چلاتا ہے دنیا کا. وہ رب ہے جس نے فرعون کو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہے. کہ موجودہ فرعون کیا چیز ہیں, وہ تو بادشاہ تھا سیاہ و سفید کا, اس ٹائم کانپتے تھے لوگ اس کے سامنے. وہ تو جس کو چاہتا تھا مروا دیتا تھا, کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا تھا. لوگ اتنے مجبور تھے کہ اپنے بیٹوں کو نہیں بچا سکتے تھے جو ان کے گھر میں پیدا ہوتے تھے, انہیں مار دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو پانی میں بہا دیا, باسکٹ میں ڈال کے.
اس قدر مجبوری کے عالم میں رہنے والی عوام جو تھی اس وقت، اس کی مدد کے لیے بھی کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور پھر ان کی نجات کا ذریعہ بنا۔ جب بھی دنیا میں فرعون حد سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ پاک کی مدد آتی ہے مظلوموں کے لیے۔ آپ کا صرف یہ کام ہے کہ آپ ڈٹ جائیں بس، اور وہ یہ ہوگا، آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ عمران خان کو کمپنی کا اصل منصوبہ پتا چل گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ریلی پہ یا کسی طریقے سے کسی کو مار کے عمران خان پہ پن کرنا ہے، اور اتنی افراتفری اس کی وجہ سے ہو جائے گی کہ پھر الیکشن ملتوی ہو جائیں گے۔ یہ پلان عمران خان کو پتا ہے، اس لیے انہوں نے ریلی ملتوی کی ہے۔ ایک اور اڑتی خبر بھی آ رہی ہے کہ 3 ایسے ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جن کی عمران خان اپنی تقریروں میں بہت ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو پھڑکا دیا جائے گا، کسی ایک کو، ہو سکتا ہے 2 کو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 کو، اور ان کا الزام عمران خان پہ لگا دیا جائے کہ یہ دشمنی انہی کے ساتھ تھی، اور پھر ایک کریک ڈاؤن کا پلان ہو، اور جب کسی ایک سائیڈ پہ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے تو پھر اس سائیڈ کی ہی زیادہ سنی جاتی ہیں، ہمدردیاں پورے میڈیا کی ہوں گی، سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلیں گی۔ اس طرح کی سازش بھی کی جا رہی ہے الیکشن کو ملتوی کرنے کی۔ تو عمران خان کو یہ سارے پلانز پتہ ہیں، وہ اس لیے پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں اور سلولی بٹ شورلی 30 اپریل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ 12 مارچ آ گئی ہے، نومینیشن پیپر جمع کرانے کی تاریخ پہنچ گئی ہے سر پہ۔ نومینیشن پیپر جمع ہوں گے، پھر ان کی اسکروٹنی شروع ہوگی، پھر کسی نے واپس لینا ہے یا کسی کے اعتراض لگے گا، اپیلیں، سارا کچھ ہو کے اپریل کے اندر فائنل سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، لسٹیں سب ہو جائے گا، اور آپ الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ آخری فیصلہ میرے خیال میں پھر بھی سپریم کورٹ کو کرنا پڑے گا، یہ آئین توڑنے کی کوشش کریں گے، سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے کا تحفظ کرنا پڑے گا، تب تک عدلیہ پہ دباؤ ڈالتے رہیں گے، بیک ڈور کوشش ہوگی ان کی فیملیز کی ویڈیوز کے ذریعے یا کسی اور کمزوریوں کے ذریعے ان کو پکڑ لیا جائے، دبا لیا جائے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے کہ سپریم کورٹ آئین کا تحفظ کرے گی۔ یہ واحد موقع ہے عمر عطا بندیال صاحب کے پاس، اپنی 9 اپریل یا 10 اپریل کی رات تھی، جو 9 کی جو رات تھی، جو 12 بجے عدالتیں کھلی تھیں، وہ غلطی اپنی سدھارنے کا واحد طریقہ ہے ان کے پاس کہ وہ اب آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، کسی جماعت کے ساتھ نہیں، کسی ادارے کے ساتھ نہیں۔ ان کا کام ہی آئین کا تحفظ کرنا ہے، وہ اگر کر گئے، 30 کو الیکشن ہو گئے، آگے کے پی میں بھی الیکشن ہو گئے ٹائم سے، جو بھی ڈیٹ آئے گی، اور انشاءاللہ ضرور آئے گی، کیونکہ آلریڈی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آئین کی وائلیشن میں جا رہا ہے گورنر، تو آلریڈی وہ وائلیشن میں ہے، فیصلے میں آ چکا ہے۔ نیکسٹ ٹائم اگر وہ نہیں دیتا ڈیٹ اور دن گزر جاتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ یہاں پہ بھی ایکشن میں آ سکتی ہے، پٹیشن جا سکتی ہے، اور معاملات الیکشن کی طرف ہی جائیں گے۔ صرف عمران خان کو پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہیں، اور عوام کو تنگ نہیں پڑنا کہ کیا روز بلا کے ریلی آپ کینسل کر دیتے ہیں، روزانہ آپ کی تعداد بڑھتے رہنی چاہیے۔ پھر کینسل ہو اگلے دن اور زیادہ آئیں، پھر کینسل ہو اگلے دن اور زیادہ آئیں، اس سے کیا ہوگا؟ مسلسل دباؤ بڑھتا جائے گا۔ یہ پاکستان کے لیے ہسٹورک کچھ دن ہیں، اب یہ دنوں کا معاملہ ہے، 50 سے کم دن رہ گئے ہیں، 47 دنوں کی گیم ہے۔ آپ ڈٹے رہے تو الیکشن آپ لے لیں گے، اور اس کے بعد کم بیک شروع ہوگا، بدی کی قوتوں کی برائی آئے گی، اور اچھائی کی قوتیں دوبارہ سے اس ملک کا نظم و نسق سنبھالیں گی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔